अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा की करीबी दोस्त फराह खान साहिबा, जिनके खिलाफ अब बहुत से केसेस खुलना शुरू हो चुके हैं, करप्शन के केसेस की तहकीकात का आगाज़ हो चुका है और नैब ने इस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान जारी किया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एहतसाब के इदारे ने कि फराह खान साहिबा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं वो हमारे दायरा इख्तियार में आती हैं। हम उनके ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगे, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन होगी, हर मरहले पर होगी और जो भी चीज़ें आएंगी उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन फराह खान साहिबा जो हैं अब उनके किरदार के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस किस्म की अब तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि वो उनके अकाउंट में 85 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बाद उनके अमेरिका के दौरे, मुत्तहदा अरब इमारात के दौरे, पंजाब के अंदर जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा था, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी को बहुत तरीके से हैंडल किया जा रहा था, ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुदाखलत की जा रही थी, पंजाब के अंदर ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स जो हो रही थी, उसके बाद जो तैनातियां, बहुत सी इंपॉर्टेंट तैनातियां हुई, उस हवाले से भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फराह खान साहिबा जो हैं उनके खिलाफ अब जो नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया है, नैब के किरदार के ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फराह खान साहिबा का जो एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला जो स्कैंडल सामने आया है वो ये है कि रावलपिंडी में जो रवात और जो चक्री इंटरचेंज है उसके करीब इन्होंने 200 कनाल की ज़मीन खरीदी। इस्लामाबाद के एक शाहिद महमूद साहब से इन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है वो ज़मीन खरीदी। 2 करोड़ 60 लाख रुपए में वो ज़मीन खरीदी। ये खबर दी है जी समा न्यूज़ के एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गशकोरी साहब ने, जो बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जो बहुत सीनियर, बहुत मायनाज जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये खबर दी है कि ये जब इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, इस्लामाबाद के वो जो शाहिद महमूद साहब हैं उनसे 2 करोड़ 60 लाख पे 60 लाख में जो है वो खरीदी। और उसके बाद जब रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल आया, आप सबको याद है कि 2021 में ये तहलका मचाने वाला स्कैंडल, जिसमें बहुत से अहम लोगों के नाम आए, इमरान खान की काबीना के वुज़रा के नाम आए, उसमें जो है वो उनका मियां मोहम्मद सुमरो साहब का नाम आया, गुलाम सरवर साहब का नाम आया, फिर इमरान खान साहब के वो जो चहीते दोस्त हैं, उनके जो बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जो उनके बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी रुफ़का में शुमार किए जाने वाले दोस्त हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब, सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी भी थे, वज़ीर मुमलिकत का ओहदा था उनके पास, उनका नाम आया। तो रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल आते ही जो इनकी दोस्त हैं बुशरा बीबी साहिबा की, फराह खान साहिबा, उन्होंने ये ज़मीन बेच दी, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ तहकीकात होंगी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का मरहला जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। और उनको इस बात का इल्म हो चुका था कि जिस तरह गुलाम सरवर साहब जो हैं, उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब, मियां मोहम्मद सुमरो साहब, उसके बाद वो बहुत से बिजनेस टाइकॉन्स जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं, जब उनके नाम सामने आ रहे हैं तो फिर इसमें मेरी बचत नहीं हो सकती, मैं नहीं बच सकती। तो उन्होंने जो ये ज़मीन है ना, इसको बेच दिया। जो उन्होंने शाहिद महमूद साहब से ली थी 2 करोड़ 60 लाख रुपए में, उस ज़मीन को उन्होंने बेच दिया। और उस ज़मीन को उन्होंने किसके तहत जो है वो किसके ज़रिए बिकवाया? एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकॉन, एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन, उनके ज़रिए जो है इस ज़मीन को बिकवा दिया और अरबों रुपए की मालियत है इस ज़मीन की अब की जो बताई जा रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक पता नहीं कितने अरब रुपए में जो है वो इस ज़मीन को जो है वो बेचा गया। इसकी टोटल जो है वो मालियत मुझे इस वक्त मालूम नहीं है, क्योंकि जाहिद गशकोरी साहब ने भी नहीं बताई, तो इसलिए मैं फिर आपको कोई गलत किस्म की जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस किस्म की न्यूज़ नहीं दूंगा। लेकिन ये जो सारा कुछ अब सामने आ रहा है, जिस किस्म की करप्शन की सारी दास्तानें खुल रही हैं, और उसके बाद वो जो ट्रांसफर्स हो रहे थे, पोस्टिंग्स हो रही थी, पंजाब के अंदर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को चलाया जा रहा था, उसको बड़े तरीके से जो है वो हैंडल किया जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब एक एक करके खुल रही हैं। और करप्शन की जो तहकीकात हैं, इसके मरहले को अब बढ़ा दिया गया है। करप्शन की तहकीकात जो है इसके अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो नैब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, जो नैब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया, वो भी सबके सामने है। जो फराह खान साहिबा से मुतल्लिक एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें भी बताया गया कि फराह खान साहिबा जो हैं उनके खिलाफ जी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है।
ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور فرح خان صاحبہ جو ہیں یہ کوئی، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کوئی پبلک آفس ہولڈر تو نہیں تھی، نہ یہ کوئی وزیر تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی مشیر کا عہدہ تھا، نہ ہی یہ کوئی معاون خصوصی تھی، نہ ہی یہ کوئی سینیٹر تھی. ہاں البتہ عمران خان صاحب نے 2021 میں ہونے والے سینٹ کے جو الیکشنز تھے اس میں ان کو بطور کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اور ان کی ہمدردیاں اس لیے بھی بہت زیادہ تھیں کہ یہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کی بہت اچھی دوست بھی تھیں، بہت قریب بھی تھیں. ان کو پنجاب میں بہت زیادہ انتظامی ذمہ داریاں بھی دی گئیں. جس قسم کی اب ساری چیزیں کھول کر سامنے آ رہی ہیں اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے اندر ان کا بہت بڑا رول بھی تھا، ان کی انوالومنٹ بھی تھی. یہ انتظامی امور کو بھی دیکھ رہی تھیں، اس کے بعد یہ بیوروکریسی کے معاملات کو بھی دیکھ رہی تھیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اب یہ کھل رہی ہیں اور یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جو زمین کا سکینڈل ہے یہ کوئی بہت چھوٹا سکینڈل نہیں ہے. اس قسم کے سکینڈلز آپ نے دیکھا کہ رنگ روڈ جب سکینڈل آیا تھا تو اس وقت بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر یہ الزام تھا، ان کو بلیم کیا جا رہا تھا، ان کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو بلیم کیا جا رہا تھا کہ وہ اس کرپشن میں انوالو ہیں. کیونکہ جو راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جو ایک پاکستان کی، جو میں کہتا ہوں کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، اس کے اندر یہی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ کس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو فائدہ پہنچایا گیا. راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل جو ہے اس میں کون کون سے مرکزی کردار تھے، کس کس نے جو ہے وہ کرپشن کی، کس کس کے ہاتھ جو ہیں وہ کرپشن کے اندر انوالو تھے، کس کس نے پیسہ کمایا، کس کس نے جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے پیسہ کما کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچوایا. اس کے بعد ایک روڈ بنواتے تھے جی، اس روڈ کو بھی کہتے ہیں کہ جی اوورسیز بلاک میں ایک روڈ بنتا ہے. اور اس اوورسیز بلاک میں جب ایک روڈ بنتا ہے تو اس میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کو فائدے دیے جاتے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کرپشن ہوتی رہی ہے. اور اسی طرح کی جو اب کرپشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور اگر رنگ روڈ سکینڈل کے اندر بہت ہائی پیمانے کے اوپر بہت ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہو تو میرا نہیں خیال کہ فرح خان صاحبہ بچ سکتی ہیں، کیونکہ جو کرپشن اب سامنے آ چکی ہے، مزید کرپشن سامنے آ رہی ہیں، مزید کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. اور فرح خان صاحبہ کا یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. ابھی پنجاب کے اندر وہ جو بیوروکریسی والے کیسز کھلنے ہیں، اس کے بعد ٹرانسفرز کیسے ہوتے تھے، پوسٹنگز کیسے ہوتی تھیں، کیسے من پسند لوگوں کو اداروں میں شامل کیا جاتا تھا. عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کیسے شامل کیا. بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کا عثمان بزدار صاحب کے اوپر وہ کون سا فیض تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ڈھیٹ بن کر پنجاب کے اوپر مسلط رہے، پنجاب کے اندر وزارت عظمیٰ کی وزارت اعلیٰ کی کرسی کے اوپر مسلط رہے. یہ ساری چیزیں کھلیں گی ایک ایک کر کے. اور فرح خان صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے تو میں نے بات کی، لیکن اب نیب کے کچھ کردار کے اوپر بات کرتے ہیں. جو نیب کی پولیٹیکل انوالومنٹ ہوتی ہے، جو سیاسی مداخلت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہر دور میں دیکھنے کو ملی. میں اس بات سے جو ہے وہ قطع تعلق، میں اس بات کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتا کہ جو نیب کا کردار ہے وہ آج بھی مشکوک ہے. وہ اس لیے کیونکہ نیب کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر عدالت عظمیٰ بھی بہت حد تک سوالات اٹھا چکی ہے. اور بہت بار عدالت نے بھی نیب سے یہ پوچھا ہے کہ آپ لوگ کیس شروع کرتے ہیں، آپ لوگ ٹرائل کرتے ہیں، ٹرائل کرتے کرتے آپ لوگ اس کیس کو عدالت میں لے کر آتے ہیں، وہ کیس ثابت نہیں ہوتا، آپ دوسرا کیس بنا دیتے ہیں. جب تک ایک کیس جو ہے ہائی پروفائل کیس، جب تک وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا، آپ اسی شخص کے اوپر دوسرا کیس کیسے فائل کر سکتے ہیں. عدالت یہ سوال اٹھاتی ہے کہ جب آپ عدالت میں آتے ہیں تو آپ آ کر سب سے پہلے تو ایک کیس فائل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی اس شخص نے کرپشن کی، اس شخص کی یہ انوالومنٹ تھی، اس شخص نے اتنا پیسہ کمایا، اس شخص نے اتنی کرپشن کی، اس شخص نے اتنا نقصان پہنچایا. تو جب آپ عدالت میں یہ چیزیں لے کر آتے ہیں تو پھر عدالت میں آپ ثابت بھی کریں. آپ وہ چیز ثابت نہیں کرتے، آپ دوسرا کیس جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں تو انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اتنا ہونہار قسم کا پروسیس ہے کہ ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ سزا سنا دی جاتی ہے. ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اور سزا جو ہے وہ پہلے سنا دی جاتی ہے. پاکستان میں یہ ہوا، شاہد کاکان عباسی صاحب جو ہیں ان کے کیس میں ہوا، مفتاح اسماعیل کے کیس میں ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کو جس طرح وہ منشیات کے کیس میں اندر کیا گیا، اس کے بعد احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ، سید خورشید شاہ اور زرداری صاحب، فریال تالپور
صاحبہ، یہ جتنے بھی جو سیاسی لیڈران ہیں، ان کو جتنی بھی بار سزائیں ہوئیں، آپ نے دیکھا کہ نیب کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے رہے، اور خود سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج، خود سپریم کورٹ کے ایک سابق سینئر جج جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے نیب کے کردار کے اوپر یہ سوال اٹھایا تھا کہ نیب کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کے اوپر آج بھی ہمیں شکوک و شبہات ہیں کہ بھائی آپ گرفتار کرتے ہیں، آپ ٹرائل کرتے ہیں، ٹرائل کے دوران ہی آپ سزا دے دیتے ہیں، جب ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا تو آپ ملزم کو کیسے سزا سنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو عدالت نے اس طرح کے کیسز کے اندر بہت سے حوالے دیے ہیں۔ یہ صرف ایک کیس کی میں بات نہیں کر رہا، صرف ایک کیس کے اندر نہیں میں بات کر رہا، جبکہ جسٹس جو آپ پتہ نہیں ان کا نام تھا، جسٹس مقبول باقر تھے، آئی تھنک جسٹس مقبول باقر ہی تھے شاید، وہ نہیں جسٹس مقبول باقر یا جسٹس مشیر عالم تھے، انہوں نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی ضمانت کے کیس کے اندر یہ بات کی تھی کہ نیب کے انویسٹیگیشن کے پروسیس کے اندر ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ نیب اپنی تحقیقات مکمل کرنے میں، اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیا، اور ہم نے اس بات کو دیکھا، ہم نے اس کیس کے اندر خواجہ سعد رفیق صاحب کی ضمانت کیس کے اندر اس کیس کو دیکھا کہ نیب اپنی تحقیقات مکمل کرنے میں ناکام ہوا، اس کے ساتھ ساتھ نیب ثبوت فراہم کرنے میں بھی ناکام ہوا۔ نیب نے عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کیس بنایا، اور اس میں سازش نظر آتی ہے، اس میں انتقام نظر آتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ فرح خان صاحبہ جو ہیں ان کو کسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، ان کو کسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط چیز کا نشانہ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا چاہیے، ٹرائل ہونا چاہیے، ٹرائل ہونے کے بعد، ٹرائل مکمل ہونے کے بعد سزا سنائی جائے، ٹرائل کے دوران سزا نہ سنائی جائے۔ صرف یہ ایک وہ پوائنٹ ہے، وہ ایک نقطہ ہے جو میں آج اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے کیونکہ انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ انویسٹیگیشن کا پروسیس یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پکڑتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، ٹرائل چل رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو جیل میں ڈال دیتی ہیں۔ اب نیب کا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے، ان کو رگڑا جو ہے نا وہ تننے کے لیے یہ نیب کا ادارہ تشکیل دیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ اس سے پہلے وہ جو خیر نواز شریف صاحب کے دور میں سابق چیئرمین تھے قومی احتساب بیورو کے سیف الرحمان صاحب، ان کے اوپر بھی بہت سے الزامات لگے کہ جی انہوں نے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت، اس کے اوپر کیسز بنوائے، زرداری صاحب کے اوپر، بینظیر صاحبہ کے اوپر، اس کے بعد کچھ لیڈران کے اوپر کیسز بنے۔ تو یہ جنرل پرویز مشرف صاحب تو جب 2002 میں تھے تو اس وقت نیب کا ادارہ تو ویسے بہت زیادہ تیز تھا، بہت فاسٹ تھا۔ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو وہ نون لیگ کے لوگ، وہ مہتاب عباسی، جاوید ہاشمی، اقبال ظفر جھگڑا، تہمینہ دولتانہ، سعد رفیق، خواجہ آصف، احسن اقبال، نواز شریف، شہباز شریف، تو یہ وہ لوگ تھے جو نون لیگ کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ میں شامل تھے۔ ان کے اوپر جو کیسز بنے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اور نیب کی تشکیل نو جو پہلے دن سے متنازع ہے، جس کو اب خود عدالت بھی کہہ چکی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہہ چکی ہے، کیونکہ دیکھیں عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ود اے ویری ڈیو رسپیکٹ سب کو احتراماً اس کا عمل کرنا ہوگا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور عدالت کے فیصلے کے اوپر تو تنقید کی جا سکتی ہے لیکن جائز تنقید ہونی چاہیے، ناجائز تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کے فیصلے کے اوپر اگر تنقید کرنی ہے تو کریں، لیکن ناجائز تنقید نہ کریں، جائز تنقید کریں اور پتہ چلے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو ساری چیزیں خیر آ رہی ہیں سامنے، ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کی، بیوروکریسی کے اندر معاملات میں مداخلت کی، پھر وہ جو زمین کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکینڈل سامنے آیا فرح خان صاحبہ کا، تو فرح خان صاحبہ کو اب اپنے آپ کو احتساب کے لیے تو پیش کرنا چاہیے، اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتی ہیں، اور اگر وہ نہیں آتی پاکستان تو اس میں بھی کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان چھوڑ کے جو جاتا ہے اس کا تو احتساب نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے جنرل پرویز مشرف بھی ہیں، آپ کے سامنے خسرو بختیار صاحب بھی ہیں، وہ بھی پاکستان سے اربوں روپیہ لے کے لوٹ کے باہر چلے گئی ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اگر فرح خان صاحبہ چلی گئی ہیں تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا پرابلم ہے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو احتساب ہی اس چیز کو کہتے ہیں، ان کے پاس تو کل کو یہ بھی بلیم ہوگا،
کل کو وہ یہ بھی الزام لگا سکتی ہیں کہ بھائی میں تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں رہی، میرے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا، میں تو وزیر ہی نہیں رہی، میں نے تو کوئی سینٹ کا الیکشن ہی نہیں لڑا، تو پھر میرے خلاف کیسی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، نیب کے پروسیس کے اوپر تو اس لیے بات کی تھی کہ جو نیب کا انویسٹیگیشن کا ایک بڑا ویک سا پروسیس ہے، اگر اس کے اوپر اسی طرح کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ ماضی میں جس طرح شاہد خاقان کو، مفتاح اسماعیل کو، احسن اقبال کو، خواجہ آصف کو، مریم کو، حمزہ کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، خورشید شاہ کو، زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو، سب کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، تو اگر اسی طرح کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ نکل سکتا ہے۔ ہاں، اگر بہت ہائی پیمانے پہ، بہت ہائی پروفائل انویسٹیگیشن ہوگی، تحقیقات قانون کے مطابق ہوں گی، بہت اچھے افسران نیب کے اندر جو ہے وہ تحقیقات کریں گے، تو پھر بہت سی چیزیں کھلیں گی۔ لیکن پاکستان میں جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، وہ آپ نے حال میں بھی دیکھا، مستقبل میں بھی دیکھا، اور اب آپ آگے بھی دیکھیں گے۔ اور اگر اسی طرح کی ویک انویسٹیگیشن چلتی رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ نکل سکے گا۔ اور کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی الزام وہ ان کی نظر میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا، لیکن جبکہ اللیگل کام تو بنتا ہے کہ 85 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز آپ کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آتا ہے، آپ پنجاب کی بیوروکریسی چلاتی ہیں، آپ پنجاب کے انتظامی امور کو دیکھتی ہیں، انتظامی معاملات کو دیکھتی ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ زمین لیتی ہیں راولپنڈی روات کے قریب، روات چکری انٹرچینج کے قریب آپ 200 کنال کی زمین لیتی ہیں، اور وہ شاہد محمود صاحب سے آپ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے میں وہ زمین خریدتی ہیں، اور اس کے بعد جب رنگ روڈ کا سکینڈل آتا ہے تو آپ وہ زمین کو بیچ دیتی ہیں، اور وہ بھی ایک امیر ترین شخص کے ذریعے آپ اس کو بیچتی ہیں، بزنس ٹائکون کے ذریعے بیچتی ہیں۔ اس کا تو نام ہی نہیں لوں گا میں شخص کا، وہ تو سب کو پتا وہ کون ہے، اور وہ سب کو پتا ہے کہ کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں جس دن کھلیں گے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، اس دن اس شخص کا نام سر فہرست ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتی ہیں جس طرح کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پاکستان میں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔